नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताद किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आप लोगों को जो यहाँ पर जमा किया गया है उसका मकसद ये है कि 9th क्लास में आप आ गए और बोर्ड में अब आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है। 8th क्लास तक तो आपका सारा का सारा मामला स्कूल में चलता है, लेकिन 9th और 10th से आपके सारे एग्ज़ाम्स जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो बोर्ड ने लेने होते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स लेने से पहले आपकी रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। तो उस रजिस्ट्रेशन के हवाले से आज आपको यहाँ पे जमा कर रहे हैं। जो बड़ी बुनियादी बातें हैं दो वो याद रख लीजिएगा कि 9th क्लास में जब भी बच्चा आता है या फर्स्ट ईयर में जब भी बच्चा आता है या 3rd ईयर में जब भी बच्चा आता है, ये 3 स्टेप ऐसे हैं, जरा याद रख लें। इसके बाद मास्टर डिग्री में भी ऐसे ही होता है। 9th क्लास में जब आते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो आप 9th और 10th के 2 इम्तहान देते हैं। जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर के 2 इम्तहान आप उस रजिस्ट्रेशन के तहत देते हैं। 3rd ईयर में जाते हैं तो वहां पर भी आपका यही मामला है, लेकिन अब तो 3rd ईयर भी जो है वो BS प्रोग्राम बन गया हुआ है। ज्यादातर 3rd ईयर 4th ईयर खत्म हो गया तकरीबन, तो वहां पर 4 साल आपके प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन वहां पर भी सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन ही होती है, ठीक है। तो बहरहाल आए हम फोकस करें 9th पर। 9th में जब आप आ जाते हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन में आपका जो भी बायोडाटा है, मेजर चीजें आपका नाम, वल्दियत, तारीख पैदाइश, आपका बेफाम नंबर, ठीक है, और आपने सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं। ये 5 मेजर चीजें हैं जो आपने रजिस्टर्ड करवानी होती है। और इसके साथ ज़िम्नन को 5-7 इंफॉर्मेशन और बोर्ड मांगता है कि आप लोगों में से कोई हाफिज़ कुरान है तो यस करें, नहीं तो नो करें, ठीक है ना। आप अपना होम एड्रेस जो है वो नोट करें। तो इस तरह की 4-5 चीजें भी फॉर्म जब खुलता है सामने आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो सारे सामने आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो बात मैं कर रहा था वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, आपने उसकी एक फीस पे करनी है। फिर 9th में ही आपका जब दाखिला जाएगा, याद रख लीजिए 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाते हो, जी हमने 9th का बोर्ड का इम्तहान देना, हमें रजिस्टर्ड कर लें, तो रजिस्ट्रेशन फी आपने पे करनी होती है। फिर जब दाखिले जाते हैं नवंबर में, तो नवंबर में फिर आप फीस पे करते हैं, दाखिला फीस, तो आपका दाखिला चला जाता है और आप 9th की रोल नंबरशिप आती है, आप 9th के पेपर्स दे लेते हैं। फिर जब आप 10th में जाते हैं तो वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होनी होती है। वहां पर फिर जब नवंबर में दाखिले जाएंगे तो आप दाखिला फीस पे करेंगे, ठीक है। तो आप इस पूरे टर्न्योर में 2 साल में बोर्ड की 3 दफा फीस पे करेंगे। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, सेकंड टाइम 9th की दाखिला फीस, और 3rd टाइम 10th की दाखिला फीस। ये मेक श्योर कर ले, राइट डाउन कर ले, मगालता ना लगा करके। तो अमूमन क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो चंद एक पेरेंट्स को कभी ये मुगालता लगता है कि जब दाखिला जाने लगता है तो कहते हैं हमने तो ये फीस पहले से पे की हुई है, हमने तो दाखिला भेज दिया, वो आपने दाखिले की फीस ले ली थी। तो ऐसा नहीं है, ये जरा नोट करके रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन, देन 9th की दाखिला फीस और फिर 10th की दाखिला फीस, ठीक है। अब वो जो रजिस्ट्रेशन होनी है इसमें आपने 1 टाइम जो आपने अपना बायोडाटा दे देना, फिर वही चलना है। और वो बायोडाटा होना ही अकॉर्डिंग टू बेफाम है, जो नादरा का बना हुआ बेफाम है, यानी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में जो नाम आपका दर्ज है, जो वल्दियत आपकी दर्ज है, जो बेफाम नंबर है, जो वालिद का ID कार्ड नंबर है, ठीक है ना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। चाहे वो वहां पे गलत दर्ज हो गई है, आपने उसी के मुताबिक करना है। हाँ, अगर आपको शौक है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ कहीं गलत इंदराज हो गया हुआ है नादरा में, तो आप पहले नादरा से दुरुस्त करवाएंगे, ठीक है ना, और फिर इधर उसकी नादरा का बेफाम जमा करवाएंगे। लेकिन अगर कहीं 1-2 दिन गलत या 1 आध साल गलत अगर चल रहा है तो चला ले। हमारे पास जो भी बायोडाटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो नादरा का आपके पास प्रेजेंट बेफाम है उसके मुताबिक दर्ज होना। अगर आपका नाम 1 हरफ पर मुश्तमिल है तो 1 हरफ होगा, 1 लफ्ज होगा, और अगर 1 लफ्ज पर नहीं 2 लफ्जों पर मुश्तमिल है तो 2 होंगे। यानी आप अपने पास है ना नाम में इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर गए? आप राइटिंग मटेरियल नहीं लेकर आए, अगर लेकर आए हैं तो कहीं पे लिख लीजिए। बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 4-5 चीजों से मिलकर बनती है, वो कोई एक चीज नहीं होती। उसमें यह है कि नंबर 1 रजिस्ट्रेशन फी, इसके साथ 3-4 लवाजमात और हैं, वो भी सुन लें। नंबर 2, मैं वो राइट डाउन करके नहीं लाया ना, आपने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड रखा है, मैं उसके ऊपर नोट करवा देता। तो बहरहाल नंबर 2 है प्रोसेस फीस, नंबर 3 है फॉर्म फीस,
نمبر 4 ہے اسکالرشپ فیس، ٹھیک ہے. نمبر 5 ہے سپورٹس فنڈ، ٹھیک ہے. یہ 4-5 چیزیں مل کر، اور پھر پکچر فی، آپ یہ پکچر چارجز جو لگنی ہے پکچر، اس کے بھی چارجز ہیں. تو یہ سارے ملا کر آپ کے جو پیسے بنیں گے وہ ایک فگر یاد رکھ لیں، 2950 روپے. کتنے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے. 2950 روپے، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے اس فارم کے ساتھ جو ابھی میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں آپ نے جمع کروانے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس فارم پر آ جائیں، ٹاپر کرو فارم. دیکھیں یہاں پر جو پکچر فوٹو کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ فوٹوز آپ کو پتہ ان دنوں میں آپ کی بنی ہیں، ان کو ہم پروسیس کروا کے بورڈ کے فارمیٹ میں خود ہی نکال کے یہاں پہ چسپا کریں گے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے اپنی طرف سے تصویر یہاں پہ نہیں لگانی، ٹھیک ہے. اب آ جائیں اس خانے میں جمع شدہ رجسٹریشن فیس کا رسید نمبر. وہ جو آپ فیس آفس میں 2950 روپے جمع کروا کے جو رسید لیں گے اس کے اوپر ایک نمبر لگا ہوتا ہے، ریسیپٹ نمبر اس کو کہتے ہیں. وہ یہاں پہ درج کرنا، اس جگہ پہ ریسیپٹ نمبر، ریکارڈ نمبر. اور جس ڈیٹ کو جمع کروائیں گے وہ ڈیٹ یہاں پہ نوٹ کرنی ہے. یعنی جو فیس آفس میں آپ نے جو فیس جمع کروانی ہے 2950 روپے، اس 2950 کا جو نمبر ہوگا وہ یہاں پہ درج کریں گے اور اس کی ڈیٹ یہاں پہ درج کریں گے. کلیئر ہو گیا معاملہ؟ ٹھیک ہے. ادارے کا نام یہاں پر آپ لکھ لیں گے قائد پبلک ہائی اسکول گرلز کیمپس یا قائد پبلک ہائی اسکول بوائز کیمپس. انڈرسٹینڈ کر گئے؟ اب آجے نیچے، آپ کی رجسٹریشن ہو رہی ہے 2025-2027، یعنی 25 میں آپ کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. 25 میں آپ کی رجسٹریشن ہو رہی ہے لیکن سیشن آپ کا 2027 تک چلے گا. 2025 میں رجسٹریشن، 2026 میں 9 کا امتحان اور 2027 میں 10 کا امتحان. اس لیے اس رجسٹریشن کو کہتے ہیں 25-27، یعنی 2025 سے 2027 تک آپ کی یہ رجسٹریشن چلے گی جو بھی آپ کروانے لگے ہیں، ٹھیک ہے. نیچے آ جائے جینڈر، تو ظاہر ہے بوائز جو ہے وہ میل میں ٹک کر دیں گے اور گرلز جو ہے وہ فیمیل میں ٹک کر دیں گے، ٹھیک. آگے آ جائے گا کلاس و سیکشن. تو آپ یہ کلاس ہے، ظاہر ہے سب کی 9th ہے، لیکن 9th کے آگے آپ کے سیکشنز ہیں، یا اے ہے یا بی ہے یا سی ہے یا اب ڈی بھی آ گیا دوبارہ، یا ای ایف جی ایچ، ٹھیک ہے نا. 8 سیکشن ہے، پہلے 4 بوائز کے لیے ہیں، دوسرے 4 گرلز کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں دہراؤں تو جو پہلا سیکشن ہے اے اور ادھر سے گرلز کا پہلا سیکشن جو ہے ای، یہ کس حوالے سے ہے؟ جو لوگ پڑھ رہے ہیں فزکس کیمسٹری اینڈ کمپیوٹر، یہ جو فزکس کیمسٹری کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں ان کا کون سا ہے سیکشن؟ اے یا ای. گرلز کے لیے ای اور بوائز کے لیے اے. اس کے بعد آ جائیں، ادھر سے سیکشن آ گیا بی اور ادھر سے سیکشن آ گیا ایف. تو بی اور ایف سیکشن جو ہے نا یہ ان کے لیے ہے جو بایولوجی پڑھ رہے ہیں، فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا سیکشن جو آپ کا بنتا ہے ادھر سے سی اور ادھر سے جی، سی اور جی، سی فار کیٹ جی فار گرل، ٹھیک ہے. یہ والے جو سیکشن ہیں یہ آپ اس لیے لکھیں گے وہ بچے جو پڑھ تو آرٹس رہے ہیں لیکن اس میں انہوں نے کمپیوٹر رکھا ہوا، یعنی کمپیوٹر آرٹس، کمپیوٹر کے ساتھ آرٹس پڑھے ہیں، یعنی جنرل سائنس، اسلامی اختیاری اور کمپیوٹر. انڈرسٹینڈ کر کے بات. اس کے بعد آخری سیکشن ہے جس کا نام بوائز کی طرف ڈی ہے اور گرلز کی طرف جو ہے وہ ایچ ہے، ای ایف جی ایچ. یہ سیکشن ہے بوائز کی طرف جو ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں، جو کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایجوکیشن. اور جو ادھر گرلز کی سائڈ پر ہے یہ ہوم اکنامکس. انڈرسٹینڈ کر کے؟ تو یہ سیکشن آپ کو یاد رہنے چاہیے. جب آپ یہاں پہ لکھے نا تو کوئی یہاں پہ سیکشن یہ نہ لکھے 9th اے بی. اے بی چونکہ سبجیکٹ سارے سیم ہوتے ہیں کٹھی بیٹھتی ہے، ایک سبجیکٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے. آپ نے اپنے ڈیفرنس کے تحت لکھنا ہے کہ یا تو آپ کا 9th اے سیکشن ہے یا بی ہے یا سی ہے یا ڈی ہے، یعنی 4 سیکشن علیحدہ علیحدہ. اسی طرح ای علیحدہ ہے، ایف علیحدہ ہے، جی علیحدہ ہے اور ایچ علیحدہ ہے. انڈرسٹینڈ کر کے یہ بات. اسکول کا داخلہ نمبر، وہ جو آپ کو کمپیوٹر نمبر ملا ہوتا ہے نا 4 ہندسوں کا، 4 ڈیجٹس کا، اور اب الحمدللہ قائد کے اسٹوڈنٹ 5ویں ڈیجٹ میں شامل ہو چکے ہیں. تو 5 یا 4 ڈیجٹ کا ہے یا 5 ڈیجٹ کا جو آپ کو اسکول کا کمپیوٹر نمبر کہہ لیں، داخلہ نمبر کہہ لیں، اسکول کا رجسٹریشن نمبر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے نا. وہ نمبر آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہوتا ہے اس جگہ پر، اسکول کا داخلہ نمبر. انڈرسٹینڈ. اب آ جائیں آپ نیچے، ریلیجن. اگر آپ مسلم ہیں تو مسلم میں ٹک کریں، مسلم کے علاوہ کچھ بھی ہیں تو پھر نان مسلم میں ٹک کیجیے گا. نیشنلٹی آف دا کینڈیڈیٹ، آپ سارے پاکستانی ہیں میرا خیال ہے تو پاکستان میں کلک کرنا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے نا, کسی اور ملک کا ہوتا ہے لیکن وہ پاکستان میں آیا ہوتا ہے, یہاں سے وہ اس نے ایگزام پاس کرنا تھا, اس وقت نان پاکستانی لکھنا, لیکن آپ ساری پاکستانی میرا خیال ہے, ایک سنگل بھی شاید نہیں ہوگا. لوکیلٹی اربن یا رورل, تو اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں, شہر میں رہتے ہیں سٹی کے اندر, تو پھر آپ اربن کے اوپر ٹک کر لیے گا, شہری کے اوپر. اور اگر آپ کسی گاؤں سے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھونی سلیریا ہو گیا, چوئنڈا ہو گیا, کوئی گاؤں ہے آپ کا, تو پھر آپ دیہاتی پہ ٹک کر لیجیے گا. میڈیم یہاں پر میں یہاں پر ہی پوچھ لیتا ہوں, آپ لوگوں میں سے ویسے تو سارے انگلش میڈیم ہے, لیکن کوئی اردو میڈیم کا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی ہے اردو میڈیم بھی, آپ کا ہاتھ کھڑا کرے ذرا. یہ میک شور کر لینا کیونکہ ہم نے رجسٹریشن میں درج کرنا ہے یہ والا. چلیں ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا سوال ہے, آپ حافظ قرآن ہے تو یس کے اندر ٹک کریں, اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہے تو نو میں ٹک کریں. انڈرسٹینڈ, کیونکہ حافظ قرآن کو 20 نمبر ایکسٹرا ملتے ہیں اس امتحان میں, نہیں آگے جا کے یونیورسٹیوں میں کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے نا ابلائز کیا جاتا ہے کسی نہ کسی لیول پر, ٹھیک ہے. تو لہذا اس وجہ سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے. ہمارے زمانے میں تو ہمیں 20 نمبر ملتے تھے, 20 نمبر حافظ قرآن کے, اور 20 نمبر ایک ہوتی تھی کالجز میں ٹریننگ, NCC نیشنل کیڈٹ کور ٹریننگ ہوتی تھی, یعنی فوجی ٹریننگ, باقاعدہ گن چلانا سکھاتے تھے, پریڈ کرنا سکھاتے تھے, 20 نمبر اس کے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو 40 نمبر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ FSC میں مجھے 40 نمبر ایکسٹرا ملے تھے, 20 نمبر حافظ قرآن کے اور 20 نمبر جو ہے وہ NCC کے اس ٹریننگ کے. تو بہرحال ابھی وہ پوچھا جا رہا ہے, شاید انہوں نے آگے کہیں آپ کو ابلائز کرنا ہو, یا بعد میں کچھ لوگ اپنا نام چینج کرتے ہیں. جو حافظ ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ بھی حافظ آنا چاہیے یا قاری آنا چاہیے, تو وہ اس وقت شاید میٹرک کا پھر ریکارڈ چیک کرتے ہیں, اگر وہاں پہ ٹک کیا ہوا تو آپ نام بعد میں اپنا چینج کروا سکتے ہیں. چینج آپ کو نادرا سے کروانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. نام کا حصہ کبھی بھی نہیں بنے گا یہ, یعنی کوئی حافظ ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا وہ اپنے نام کے ساتھ حافظ یا حافظہ لگا لے, یہ نہیں ہونا. نام جو نادرا کے بے فارم میں لکھا وہ وہی چلنا, ٹھیک ہے. آگے آ جائے جی, آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اور یہ اکارڈنگ ٹو بے فارم ہونا ہے. اور یہاں پر آ کر سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے, کیونکہ جو ہمارے پرانے بے فارم, کسی کے پاس کوئی نیا بے فارم جو آیا ہے وہ آیا ہے انگلش اسپیلنگ کے ساتھ, نئے جو بے فارم آ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ کو پتا چلا ہے کہ آپ اگر کہیں تو آپ کو وہ انگلش اسپیلنگ میں بھی بنا دیتے ہیں ساتھ, اور آپ پکچر بھی لگ رہی ہے. یہ جو بے فارم میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ پرانے بے فارم ہے, ان میں کوئی پکچر نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو نئے بے فارم آ رہے ہیں ان میں باقاعدہ پکچر بھی لگ رہی ہے, اور غالباً میں نے دیکھا نہیں چکا ابھی تک, غالباً جو ہے وہ انگلش اسپیلنگز بھی جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, کیونکہ نام کے اسپیلنگ بڑے اہم ہیں. آج آپ جو لکھ دیں گے ساری زندگی آپ کے یہیں چلیں گے, آپ چینج نہیں کر سکتے. پاسپورٹ میں بھی یہیں آئیں گے, پھر ویزے پروسیس میں بھی یہیں آئیں گے, ٹھیک ہے نا, جو میٹرک میں درج کر دیں. انٹرمیڈیٹ میں کوئی آپ سے نام نہیں پوچھتا, بلدیت نہیں پوچھتا, جو پیچھے سے ڈیٹا آتا وہی وہاں پہ درج ہوتا. آگے جا کے کہیں یہ صرف اور صرف آپ کی زندگی کا یہ پہلا سٹیپ ہے, جب آپ سے آپ کا نام اور بلدیت پوچھی جائے گی. اس کے بعد ضمناً ہوگا آپ کا نام بلدیت کیا ہے, لیکن نام کے سپیلنگ وہی چلیں گے جو آج آپ نے درج کر دینے. اس لیے سوچ سمجھ کے درج کرنے ہیں, کیونکہ کہیں آپ کے پہلے سے درج نہیں ہے. اپنے نام کے سپیلنگ سوچ سمجھ کر درج کرنے ہیں. اچھا, ایک برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ اتھینٹک نہیں ہے. اتھینٹک اس حوالے سے کہ وہاں پر جو بھی کوئی کم کوالیفیکیشن کا کلرک بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے سپیلنگ ڈال دیتا ہے, اور اگر آپ کے پیرنٹس یا کوئی بھی نام درج کروانے کے لیے گیا, انہوں نے اگر ڈکٹیٹ نہیں کیا کہ یہ سپیلنگ لکھیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ سپیلنگ نہیں لکھے جاتے, وہ اپنی مرضی سے لکھ دیتے ہیں. جب آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں آتے ہیں, اسکول میں داخل ہوتے ہیں, تو وہاں پر سپیلنگ صحیح والے درج کیے جاتے ہیں. اگر آپ کے ڈیفر کرتے ہیں پھر مسئلہ بنتا ہے. لہذا یہ پہلی دفعہ ہے کہ اب آپ کا نام گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہونے جا رہا ہے, تو جو نام کے سپیلنگ آج لکھیں گے پھر آپ کے یہیں چلیں گے, ٹھیک ہے نا. تو سوچ سمجھ کے نام کے سپیلنگ لکھنے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس ایک بے فارم ہے, یہ نام لکھا ہوا ہے محمد ابراہیم, ٹھیک ہے, محمد ابراہیم. تو یہ نام کیسے لکھنا ہے, سارے کیپیٹل لیٹرز لکھنا ہے, اسمال کچھ نہیں لکھنا. تو جب محمد ابراہیم لکھیں گے تو یہ دیکھیں MUHAMMAD, یہ محمد ہو گیا. اس کے بعد یہ خانہ خالی چھوڑنا ہے, لائن نہیں لگانی اس میں, یہ خانہ خالی چھوڑ کے پھر آگے ابراہیم IBRAHIM, یہاں پہ آگے نام ختم ہو گیا. بالفرض کسی کا نام ہی نہیں ختم ہو رہا, نام لمبا ہو گیا, تو یہاں تک جب آپ آ جائیں گے تو اس کے بعد اوپر سپیلنگ باقی لکھ لیجیے گا, اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو نام اگر آپ کا 2 لفظوں پر مشتمل ہے تو آپ نے ایک لفظ جیسے محمد لکھا, اس کے بعد ایک خانہ خالی چھوڑنا ہے, اس میں لائن نہیں لگانی, کیونکہ اب قائد اعظم نہیں ہے. قائد اعظم جب لکھا جاتا ہے تو اس میں ڈیشز آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں ڈیشز آتی ہیں. یا کوئی آپ کا نام ایسے ہو جیسے ام فاطمہ, ٹھیک ہے نا, وہ نام ساتھ اگر جڑا ہوا ہے, آپ نے جوڑنا چاہتے ہیں تو ڈیش کے ساتھ جوڑیں گے, لیکن ایک نام ہی علیحدہ سے ہے, ٹھیک ہے نا, محمد ابراہیم, محمد ارسلان, ٹھیک ہے, افتخار بٹ,
یہ نام علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ان دونوں لفظوں کے درمیان میں ایک خانہ خالی چھوڑنا ہے. انڈرسٹینڈ کر کے یہی کام ہم نے ولدیت کے ساتھ کرنا ہے. جب ولدیت میں آئیں گے، فادرز نیم میں آئیں گے، وہاں پر بھی ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے. نیچے طالب علم کا نام اردو میں، تو جو آپ نے انگلش میں نام لکھا ہے وہی یہاں پر اردو میں بھی لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے. اوپر کر بھی لیتے جائیں اور لے جائیں. بس یہ تاریخ پیدائش تھا. یہاں پر آپ کی تاریخ پیدائش آنی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی تاریخ پیدائش ہے وہ یہاں پہ لکھیں. فار ایگزامپل 7 تاریخ ہے تو یہاں پہ 0 لگائیں گے اور ادھر 7 لگائیں گے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر 13 تاریخ ہے تو پھر تو دونوں خانے فل اپ ہو گئے. اگر ڈیٹ کو ایسی آ جاتی ہے یا مہینہ کو ایسا آ جاتا ہے جس میں دونوں خانے فل اپ نہیں ہو رہے تو پہلے خانے میں کیا کریں گے؟ 0 لگائیں گے، پھر اگلے خانے میں ہنسا لکھیں گے. 7 تاریخ کو یہاں پہ نہیں لکھے گا، ایسے 7 لکھ دیں. ٹھیک ہے نا. آپ پہلے 0 لگائیں گے پھر 7. مہینہ ہے 11واں تو یہاں پہ 11. اگر وہ 5واں ہے تو 0 اور 5. یہ انڈرسٹینڈ کر کے. اور باقی آپ کی جو سن آنا ایئر آنا وہ آتا ہی 4 ہندسوں میں ہے. ٹھیک ہے نا. 2003 عموماً آپ کے جو ایج ہے اس میں زیادہ تر سن کون سا آنا جی؟ یہ اس وقت ہوں گے 14-15 سال. ان کی ایج 14 سال ایج. 14 سال پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو جو آپ کا آئے گا. ٹھیک ہے. 2003 آ رہا ہے، 2005 آ رہا ہے، 2007 آ رہا ہے، وہ آپ نے لکھنا. ٹھیک. آگے آ جائے فادرز نیم. مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن. یہاں پر آپ نے اپنی شناختی علامت لکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شناختی علامت لکھنی ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ کب ختم کریں گے. اب یہ ختم ہو جانی چاہیے. جب پکچر لگ گئی تو شناختی علامت کیا لکھنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ چونکہ پرانا رواج چلا آ رہا ہے تو وہ چلا ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو شناختی علامت میں سب سے پہلے اپنے چہرے کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اگر چہرے پہ کہیں تل کا نشان ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں زخم کا نشان ہے، خدا نہ کرے، ٹھیک ہے نا، شرمندگی کا نشان تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہے نا. ایسا ہی ہے نا. تو جو نشان ظاہری طور پہ نظر آتا ہے وہ نشان آپ نے لگانا ہے. اگر وہاں پہ نہیں نکلا تو پھر ہاتھوں میں دیکھ. اگر ہاتھوں میں نہیں نکلا تو اگر گردن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر نہیں ہے تو خاص کم جہاں پاک وہاں پہ لکھ دے نل. نیل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی شناختی علامت نہیں ہے. بس وہ جو تصویر لگ گئی ہے وہی کافی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ گیا فادر نیم. اس کے بعد یہ بے فارم نمبر. یہ جو آپ کا نام ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے درج ہوتا ہے. یہ میرے پاس جو بے فارم آیا نا یہ دو بھائیوں کا ہے، زمرد رضوان، زمر رضوان اور محمد ابراہیم. تو ان دونوں کے ناموں کے نیچے جو ہے نا وہ نمبر لکھا ہوا وہ بالکل شناختی کا ٹائپ. یہی آپ کا نمبر ہے. جب آپ کا آئی ڈی کارڈ بنے گا نا تو آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی یہی نمبر آئے گا. آج ہی آپ کو مل گیا کہ جب آپ کا 18 سال کی عمر میں پہنچیں گے آئی ڈی کارڈ بنے گا تو یہی نمبر وہاں پہ درج ہونا ہے. تو وہ نمبر آپ نے یہاں پہ درج کر دینا. ٹھیک ہے نا. یہ جتنے وہ نمبر آنے ہیں اتنے ہی خانے کاؤنٹ کر کے لکھے گئے ہیں. نہ کوئی خالی رہ سکتا ہے نہ کوئی ایکسٹرا ہونا ہے. انڈرسٹینڈ. فادر نیم بالکل جس طرح آپ نے اپنا نام لکھا تھا تو والد کا نام ہے بالفرض محمد خان تو پہلے محمد پھر ایک خانہ خالی چھوڑ کے پھر خان. اسپیلنگ سارے کیپیٹل 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 کیپیٹل، اسمال لیٹر کسی نے نہیں لکھنا. اسی طرح ولدیت اردو میں. آگے چلیں جی. اوپر جاتے جاؤ. بس اگر خدا نہ خواستہ کسی کا والد جو ہے وہ مرحوم ہے، فوت ہو گیا ہوا، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کا ہے تو پھر اس صورت میں یہاں پر گارڈین کا نام لکھا جائے. گارڈین آپ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. سب سے بیسٹ یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنی والدہ کا نام لکھیے گا اور والدہ کا ہی آئی ڈی کارڈ نمبر نیچے لکھیے گا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات. اگر والدہ کا نہیں لکھنا چاہتے تو پھر آپ بڑے بھائی کا لکھ سکتے ہیں، آپ تایا کا لکھ سکتے ہیں، چچا کا لکھ سکتے ہو. آپ کی اپنی چوائس ہے. پھر آپ نے وہ نمبر یہاں پہ درج کرنا. انڈرسٹینڈ کر کے بات. انہی کا نمبر اور انہی کا نام اور انہی کا آئی ڈی کارڈ نمبر. اگلا خانہ ہے ہوم ایڈریس. پھر وہ ایڈریس ہونا چاہیے جس پر اگر ڈاک بھیجی جائے تو ٹی سی ایس کیا جائے تو وہ آپ کے گھر میں ڈائریکٹ پہنچے، نہ کہ وہ ڈاکے لے کے گھومتا رہے پتہ نہیں ہے کہاں کا ایڈریس ہے کس نے لکھ دیا. تو مکمل ایڈریس یہاں پہ لکھنا آپ نے. آگے چلیں جی. موبائل وہ جو آپ کے اس وقت فریش گھر میں استعمال ہو رہے ہیں، جو فریش استعمال ہو رہے ہیں. 1 اور 2. ایک تو لازمی دینا ہے اور دوسرا ہو تو وہ بھی دے دے تو بہتر ہے. اور اگر تیسرا کہیں ریفرنس کے طور پر دینا تو وہ بھی دے دیں. انڈرسٹینڈ کریں؟ وہ پی ٹی ایس ایل نمبر بھی دیا جا سکتا ہے اگر کوئی پی ٹی ایس ایل یوز کرتا ہے. شاید اب ہو تو وہ جو وائی فائی گھروں میں لگے ہوئے ہیں، اگر تو کسی نے پی ٹی ایس ایل کے لگوائے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس پی ٹی ایس ایل کا نمبر ہو تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے. آگے آئیں جی. اوپر چلیں. یہ گروپ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے بنا دیے. دیکھیں ہر کوئی اس گروپ میں فعال ہوگا. یہ 5 سبجیکٹس کمپلسری ہیں: انگلش، اردو، اسلامیات، ترجمہ القرآن اور میتھمیٹکس.
اور ان کے مارکس بھی آخر لکھ دیے گئے کتنے کتنے نمبر کا یہ پیپر ہے. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ کر کے. یہ چاہے کوئی آرٹس کا ہے چاہے کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ 5 سبجیکٹس کمپلسری ہے اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں اس وقت کلاسز میں. یہیں آگے یہ سائنس گروپ کے یہ 3 سبجیکٹ ہیں, فزکس, کیمسٹری یا بایولوجی رکھے گا یا کمپیوٹر رکھے گا. یہ سائنس والے ہو گئے. اور آرٹس والے کیا ہیں, جنرل سائنس اور اسلامیت الیکٹیو تو کمپلسری ہو گئے نا, اس نے جو پڑھنے ہیں ساتھ, اس کے ساتھ یا وہ کمپیوٹر رکھے گا یا ایجوکیشن یا ہوم اکنامکس. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ کر کے بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں, مجھے بتائیے میتھس کی بک اردو میں آئی ہے؟ آگے بھی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن کمپیوٹر اردو میں نہیں آیا. ہاں, تو یہ میک شور کر لیں کہ چاہے کوئی اردو میڈیم والا بچہ ہے, اگر وہ کمپیوٹر پڑھ رہا ہے تو کمپیوٹر انگلش میں آئے گا, وہ اردو میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر کٹ ہے. اور وہ جو میتھس علیحدہ ہوا کرتا تھا آرٹس والوں کا, وہ بھی ختم ہو گیا. اب ایک ہی میتھ کر دیا ہے, نہ تو یہ میتھس الیکٹیو ہے نہ جنرل ہے, بس میتھمیٹکس ہے, کامن ہے فار ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ, چاہے وہ سائنس کا ہے چاہے وہ آرٹس کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سبجیکٹس کی تفصیل اوپر آ گئی ہے. اب آپ نے اپنے ہاتھ سے سبجیکٹس لکھنے ہیں, تو 5 تو لکھے ہوئے ہیں, اردو, انگلش, اسلامی لازمی, ترجمہ القرآن اور میتھمیٹکس. یہ 5 تو لکھے ہوئے ہیں. 3 آپ نے خود لکھنے ہیں, 6واں 7واں 8واں, 6واں 7واں 8واں. آپ ظاہر ہے جو کمپیوٹر سائنس والے لکھیں گے فزکس کیمسٹری کمپیوٹر, جو بایولوجی والے فزکس کیمسٹری بایولوجی, جو آرٹس والے ہیں جنرل سائنس اسلامی اختیاری, تو وہاں پر جا کر یہاں تو کمپیوٹر لکھیں گے یا ایجوکیشن لکھیں گے یا ہوم اکنامکس لکھیں گے. انڈرسٹینڈ کر کے یا چھوڑ دو, تمہیں بری عادت ہے درمیان میں گویا دینے کی نا. اچھا, یہ فارم, اس فارم کے ساتھ مندرجہ ذیل کاغذات لفٹ کریں. والد کے شناختی کارڈ کی کاپی, تاریخ پیدائش کا سرٹیفکیٹ, نادرا کا بنا ہوا بے فارم. یہ 3 چیزیں آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہیں اس فارم کے ساتھ. اور چوتھی چیز کیا ہے, جو آپ نے فیس سلپ لینی ہے فیس آفس سے. یہ 4 چیزیں اس کے ساتھ جوڑ کر یہ فارم آپ اپنے ٹیچر کو جمع کروا دیجیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ نیچے ایک نوٹ اور ہے, مندرجہ بالا تمام تفصیلات صرف اور صرف نادرا کے بے فارم کے مطابق درج کریں. یعنی یہ صرف نادرا کا بے فارم ہے جو میں نے پہلے شروع میں وضاحت کی, اس کے مطابق یہ سب کچھ درج ہونا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی بات مکمل کر بیٹھا. اب صرف آپ کو آخری بات بتانی ہے, آپ کے پاس ان فارموں کو جمع کروانے کا جو ٹائم ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کل 10 12 15 20 بچے جمع کروا دیں. روٹین یہ ہے کہ جو جمع کرواتا جائے گا ساتھ ساتھ ہی اس کا فارم بورڈ کو اپلوڈ ہونے کے بعد وہ فارم کا پرنٹ آؤٹ نکلے گا, بچے کو دیا جائے گا. بچہ اس کو اچھے طریقے سے چیک کر کے ایک دفعہ گھر بھی لے جائے گا, گھر میں بھی ان فارم کے اوپر دستخط کروا لائے گا. ٹھیک ہے نا, والد کے والدہ کے جس کے بھی سائن کروا, آپ نے تو سائن کرنے ہیں, گھر سے سرپرست کے بھی سائن کروا کے لانے ہیں. وہ ہمارے ریکارڈ میں لگ جائے گا کہ اب آپ کا یہی ڈیٹا ہے, اس میں پھر کوئی چینج نہیں آنی. وہ ڈیٹا جب کنفرم ہو جائے آپ کے گھر کی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی, آپ نے غلطیاں نکلوا لی ہیں, پہلے آپ نے غلطیاں نکلوانی ہیں. اگر کوئی غلطی آپ کے فارم میں آ گئی ہے, آپ نے وہ غلطی نوٹ کر کے جا کے کمپیوٹر سیکشن سے اپنے ٹیچر کو کہنا ہے وہ ٹھیک کروائیں. جب صحیح والا فارم فائنل نکل آئے, زیادہ تر تو پہلا فارم ہی فائنل ہونا ہے, غلطی نہیں آنی. لیکن اگر کہیں غلطی آ جاتی ہے تو وہ آپ نے غلطی درست کروانے کے بعد پھر اس کے اوپر اپنے فائنل سگنیچر, انگوٹھا, سب کچھ لگانا ہے. وہ فارم جب فائنل ہو جائے گا, آپ کے سگنیچر, والد کے سگنیچر اور آپ کے انگوٹھے کے ساتھ جب فائنلائز ہو جائے گا, تو پھر اسٹوڈنٹ کو بلایا جائے گا کمپیوٹر پر. وہ سامنے ایک تو تصویر پہلے لگنی ہے جو اپلوڈ ہو جانی ہے, ایک پھر لائیو پکچر آن دا اسپاٹ ہونی ہے. آپ کو چیئر پہ بٹھایا جائے گا کیمرے کے سامنے, تو ایک پکچر بورڈ کی ویب سائٹ آپ کی لائیو لے گی کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے جس نے امتحان دینے کے لیے آنا ہے, اور ساتھ ہی آپ کا تھم جو ہے نا اس کا امپریشن لے لیا جائے گا. دونوں کام ایک ساتھ ہی ہو جائیں گے اور آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو گئے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, یہ پروسیس ہے ٹوٹل. بھی سن لیں, ویسے تو چھٹی سارا سال ہی نہیں کرنی, لیکن ان دنوں میں تو بالکل نہیں کرنی, کیونکہ آپ کا پروسیس چل رہا ہونا ہے. کہیں آپ سکپ ہو گئے درمیان میں تو جو بھی مسئلہ بنے گا وہ آپ کے لیے بنے گا, آپ ہی ذمہ دار ہوں گے. تو کیا میں بتا رہا ہوں پھر کہ جب فارم آپ کا مکمل ہو جائے, درستگی ہو گئی اگر ہونے والی تھی, اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر فائنل اپنے گھر سے بھی سگنیچر کروانے ہیں, آپ نے اپنے بھی سگنیچر کرنے ہیں, آپ نے اس کے اوپر انگوٹھا بھی لگانا ہے, اور اینڈ پر جو ذمہ دار ٹیچر ہے جو ان کی کلاس کی انچارج ہے وہ بھی اپنے سائن کرے گی جی سر جی سب کچھ مکمل ہے. تو ہم فوراً اس فارم کے تحت روزانہ کے 2 4 8 10 15 20 جتنے بچے ہیں نا, ساتھ ساتھ ہی ان کے ہم تصویریں بھی لیتے جائیں گے بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر, ساتھ ہی ان کے تھم بھی لگواتے جائیں گے. یہ ٹوٹل پورا پروسیس چلنا ہے. اب اس کی اینڈ ڈیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, پورا 1 ہفتہ آپ کو دیا جا رہا ہے. آج ہے تھرسڈے اور اگلا تھرسڈے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے آگے یہ فارم نہیں جائیں گے, آگے جائیں گے تو لا محالہ فائن کے ساتھ اب جمع کروائیں گے.
تو 8 دن پورے، آج کا دن اور اگلی جمعرات تک یہ چلے گا معاملہ. یہ نہیں ہے کہ یہ چلتا رہے گا ہم اسی کام میں لگے رہیں گے، یہ نہیں ہونا. اور میک شور کرنا ہے ہیڈز نے اور ٹیچرز نے کہ بچوں کو بتائیں کہ آپ نے ہر حالت میں جمعرات سے پہلے جمع کروانا ہے اس کو. اور کل سے جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. 50 فارم بھی کل آئیں گے تو 50 کے 50 جمع ہو جائیں گے. انڈرسٹینڈ جی؟ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو کر لیجیے. کوئی کوشچن؟ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، ہیزیٹیٹ نہیں، کوشچن کرنا چاہیے. جو دماغ میں آ رہا ہے کوشچن کر لیں. کچھ نہیں جی. میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، کوشچن نہ ہونے کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہر بات سمجھ میں آ گئی ہے یا کچھ بھی سمجھ میں آیا سر سے گزر گیا. اب مجھے نہیں پتا آپ کی کیفیت کیا ہے. اگر تو ہر بات سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ نے شو ہینڈز کریں، ہاتھ کھڑے کریں کہ ہر بات سمجھ میں آ گئی ہے. کسی نے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا جیسے وہ بھگوان کو تپسیا کے لیے کہہ رہی ہے، ہاتھ اوپر ٹاپ پر. یہ دیکھیں ابھی بھی تمہارا بازو سیدھا نہیں ہو رہا، کوئی پرابلم ہے؟ بالکل سیدھا کرو بازو. چلے ٹھیک ہے. جس کو نہیں سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹائم کا بھی پتا چل گیا، پیسوں کا بھی پتا چل گیا، لاسٹ ڈیٹ کا بھی پتا چل گیا، فارم کیسے فل اپ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا لگانا ہے. ہاں جی بیٹھے بیٹھے سوال کر لیں جی. سلیش ہے، کیا نام ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے جو بات کی تھی کہ آپ کے نام اگر 2 الفاظ پر مشتمل ہیں اور وہ 2 لفظ علیحدہ علیحدہ بولے جاتے ہیں، سیپریٹ سیپریٹ، تو پھر درمیان میں خانہ خالی آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ کا نام ایسا ہے کہ دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ نہیں بولے جاتے، جیسے قائد، تو میں نے کہا تھا قائد اعظم ہے نا، قائد اور اعظم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو قائد کے سپیلنگ پھر ڈیش پھر ای پھر ڈیش پھر اعظم، ایسے لکھا جائے گا نا. اسی طرح کسی کا نام ہے ابھی ہم نے کیا نام بتایا؟ نور الحیا. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں یہ لفظ جڑا نور الحیا، تو درمیان میں ڈیش جہاں پر آپ ڈالتی ہو ڈیش ڈالو گی، خانہ خالی نہیں چھوڑو گی بلکہ وہاں پر ایک ڈیش آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ سلیش نہیں ڈیش. سلیش ایسے کھڑی ہوتی ہے، ڈیش لیٹی ہوئی. انڈرسٹینڈ جی؟ اور کوئی کوشچن؟ اور یہ آپ کو ہیلپ کریں گے، آپ جہاں کہیں بھی آپ کو پرابلم آئے آپ کے ٹیچر یہاں پہ بیٹھے ان کے پاس جائے پوچھے، کوئی ایشو نہیں ہے یہ. اچھا ایک چیز یاد رکھ لیں، آپ اپنے فارم میں کوئی بھی غلطی کریں گے، اگر کوئی بھی غلطی کریں گے تو ایک غلطی کی، ایک سپیلنگ کی درستگی 1500 روپے میں ہوگی. بورڈ کی فیس ہے کہ اگر آپ اپنے نام کے سپیلنگ آپ نے غلط لکھ دی ہیں تو آپ کا نام جو درست ہوگا آپ کو 1500 روپے پے کرنے پڑیں گے. تو آپ کا نام درست ہونا ہے جب ایک دفعہ رجسٹرڈ ہو گیا. والد کے نام کے سپیلنگ آپ نے کہیں غلط لکھ دی ہیں تو اس کی درستگی بھی کیا ہوگی؟ 1500 روپے کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ڈیٹ آف برتھ غلط لکھ دی ہے تو اس کی درستگی بھی 1500 روپے کے ساتھ. لیکن کہیں آپ نے سبجیکٹس غلط لکھ دی ہیں، کہیں آپ نے سبجیکٹس غلط لکھ دی ہیں تو اس کی درستگی پوری رجسٹریشن فیس کے ساتھ ہوگی. یعنی وہیں 2950 روپے دوبارہ جمع کروانے پڑیں گے، تب آپ کا گروپ چینج ہوگا، تب آپ کا سبجیکٹ چینج ہوگا. اس لیے سوچ سمجھ کے آج جو پڑھنا ہے اس کے مطابق لکھنا ہے، پھر اس کے اوپر جم جانا ہے. لیکن اگر کہیں بجلی چلی جاتی ہے اور برف پگھل جاتی ہے، جمی ہوئی برف پگھل گئی ہے، اب کیا کریں گے؟ اب بعد میں آپ کو 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد خیال آیا داخلہ بھیجنے سے پہلے پہلے، یہ بات ہو رہی ہے داخلہ بھیجنے سے پہلے پہلے، داخلہ جانا نومبر میں، اس سے پہلے پہلے آپ کو خیال آتا ہے جی ہم سبجیکٹ چینج کر لیں، تو پھر آپ کو 2950 دوبارہ جمع کرانے پڑیں گے اور آپ کے سبجیکٹ چینج ہوں گے. ٹھیک ہے؟ انڈرسٹینڈ کر کے. اور باقی کوئی بھی جو غلطیاں ہیں وہ درست کروانے کے لیے ہر غلطی پر آپ کو 1500 پے کرنا پڑے گا. اس لیے اتنی بڑی ورکشاپ کیوں کی ہے، کیوں اتنا ڈیٹیل سے سمجھایا کہ غلطی نہیں کرنی. غلطی کریں گے تو آگے بھگتنا پڑے گا، وہ ہم بھی بھگتیں گے. آپ تو صرف فیس پے کر لیں گے نا، ہمیں بورڈ کے کتنے چکر لگانے پڑیں گے وہ ہمیں پتا. آپ جتنے پیسے پے کریں گے اس سے ہو سکتا ہے 2 گنا 3 گنا ہمارے پیسے لگ جائیں اس کو درست کروانے میں. ایک چکر جو جانا پڑ گیا اگر کہیں مجھے تو میرا ایک چکر کتنے میں ہوگا آپ اندازہ کر لیں. ایک تو سارا اسکول چھوڑوں گا، گاڑی نکال لوں گا، اس میں پیٹرول ڈلواؤں گا، ساتھ ڈرائیور بٹھاؤں گا، پورا دن میرا جائے گا. لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے وہ کروانا ہی پڑے گا. اس لیے ہم بھی اتنا محتاط اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیے گا، کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیے گا جس میں آپ نے تو بھگتنا ہے صرف پیسے دے کر، ہم نے بھگتنا ہے اپنا وقت اور پیسے دونوں دے کر. ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں جو بھگتنا ہے وہ ہمیں پتا ہے کیسے بھگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟
اسی طرح اگر سبجیکٹس چینج کرنے ہیں تو اس کا آپ زیادہ بھگتیں گے, پوری رجسٹریشن فیس دوبارہ جمع کرانی پڑے گی. لیکن ہمیں میک شور کرنا پڑتا ہے, پہلے آن لائن اس کی سبمیشن کرتے ہیں, پھر اس کی مینول سبمیشن کرتے ہیں, اور پھر جو سب سے اہم بات کہ بورڈ والوں نے اگر وہ چینج نہیں کیا اور کہیں آپ کا رول نمبر اس کے مطابق آ گیا تو اور چھاپا پڑ جائے گا. وہ اپنی غلطی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈاک ہی نہیں پہنچی, ہمارے پاس بندے نے جمع ہی نہیں کروایا, وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. لہذا ہمیں 2 4 5 چکر لگا کر فون کر کے کنفرمیشن کرنی پڑتی ہے کہ واقعی چینج ہوا ہے کہ نہیں. انڈرسٹینڈ کریں؟ لہذا غلطی کرنی ہی نہیں ہے. آج سائنس پڑھنی ہے تو پھر سائنس, اور ویسے میں تو کہتا ہوں سائنس آرٹس میں اتنا فرق ہی نہیں رہا, میتھ بھی سیم ہو گیا, 3 سبجیکٹس پیچھے رہ گیا صرف, فزکس, کیمسٹری, کمپیوٹر, یا جنرل سائنس, اسلامک تحریر, یا ایجوکیشن, یا ہوم اکنامکس, یعنی یہ فرق رہ گیا. اس سے زیادہ فرق بھی نہیں رہا. آج ہی مختص کر لیں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ کراچی جانا ہے, لاہور جانا ہے, پنڈی جانا ہے. آپ اس بس میں بیٹھ گئے, جب پنڈی والی بس میں بیٹھے ہیں تو اس نے آپ کو راول پنڈی ہی پہنچانا ہے. راستے میں آپ نے کہا میں نے تو لاہور جانا تھا خالہ کے پاس, تو وہ راستہ ہی الگ ہے اور وہ راستہ الگ ہے. وہاں سے اتریں گے, خطرے مول لیں گے, پھر بس نہیں ڈھونڈیں گے, گاڑی نہیں ڈھونڈیں گے, اس میں بیٹھیں گے, پھر ادھر آئیں گے. اس لیے جو سفر طے کرنا ہے, سائنس والا سفر, آرٹس والا سفر, کمپیوٹر والا یا بیولوجی والا, آج ہی طے کر لیں. انڈرسٹینڈ جی؟ کو اور کوشچن؟ کوئی کوشچن نہیں ہے؟ چلیں جی, بہت شکریہ. صرف اور صرف وہ بچے ادھر ہی بیٹھے رہے جن کا بے فارم نہیں بنا ہوا, کیونکہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا وجہ تھی, کیوں نہیں بنا تھا. ادھر ہی بیٹھے رہے, باقی تو لے جائیں گے آپ پیچھے سے.